हिसारे बे नामो निशां यहाँ तेरे इंतज़ार की सूली। किस्त नंबर 19। अद्वयात की फ्राहमी रुकते ही नताशा का ज़हनी तवाज़न मुकम्मल तौर पर बिगड़ गया। क्वार्टर के छोटे से कमरे में रात का हर लम्हा आज़र के लिए इज़ाब इलाही बन चुका था। नताशा की आंखों में एक वहशियाना चमक उभर आई थी। वो ना आज़र को पहचान रही थी और ना ही किसी लालच या इल्तिजा पर काबू में आ रही थी। आधी रात को जब आज़र थकन से निढाल होकर फर्श पर लेटा तो नताशा बेड पर पड़ा लकड़ी का वज़नी पाया उठाया और दीवाना वार आज़र पर हमला कर दिया। तुम भी इनके साथ मिले हुए हो, तुम मेरे बच्चे का खून पीना चाहते हो। नताशा की नोकीली चीख के साथ ही लकड़ी का भारी वार आज़र के दाएं शाने पर पड़ा। आज़र दर्द की शिद्दत से कराह उठा। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और उसका अपना खून कमीज़ पर फैलने लगा था, मगर वो नताशा को रोकने से कासिर था। वो नताशा को मारना तो दूर, उसे सख्ती से छू भी नहीं सकता था। नताशा कमरे में चीज़ें तोड़ती हुई दरवाजे को पीटने लगी। उसके अपने हाथ और नाखून खून आलूद हो चुके थे। मुझे बचाओ, ज़ोया मुझे मार डालेगी। आज़र ने घुटनों के बल रेंगते हुए नताशा को जकड़ने की कोशिश की, मगर उसका अपना हौसला और जिस्मानी ताकत जवाब दे चुकी थी। वह जान गया था कि अगर अगली चंद सातों में नताशा को सुकून और अद्वयात ना मिली तो वो खुद अपने हाथों अपनी जान ले लेगी। सुबह की पहली किरण के साथ जब हवेली के बड़े सेहन में गांव के हाड़ी मुलाजमीन और शुगर मिल्स के मज़दूरों का हजूम जमा होना शुरू हुआ तो एक ऐसा मंजर सामने आया जिसका तसव्वुर भी किसी ने नहीं किया था। हवेली के ऊंचे दलान में ज़ोया मीर जुल्फ़िकार शाह अपने दादा की पुरानी शाही कुर्सी पर बैठी थी। उसने सफ़ेद मलमल के लिबास पर गहरे स्याह रंग की भारी शॉल ओढ़ रखी थी, जो उसके वजूद को हाकमाना और बेरहम रूप दे रही थी। उसकी गहरी स्याह काजल लगी आंखें सेहन में खड़े हजूम का जायज़ा ले रही थीं और लबों पर वही अब्दी कांटदार और बर्फानी मुस्कुराहट लहरा रही थी। दानियाल उसके दाएं जानिब खड़ा था, उसके हाथ में एक लंबा तहरीरी कागज़ था। इसी असना में पिछले क्वार्टर से आज़र शाह बाहर निकला। उसका दायां शाना नताशा के हमले की वजह से ज़ख्मी था, कपड़े फटे हुए थे और उसकी दाढ़ी मिट्टी और खून से अटी हुई थी। वह हांफता हुआ अपने कदमों को घसीटता हुआ दलान की सीढ़ियों के पास आया और बगैर किसी हिचकिचाहट के पूरे हजूम के सामने ज़ोया के पैरों में गिर पड़ा। मैं हार गया ज़ोया, मैं हार गया। आज़र की आवाज़ में सिसकियों का तूफ़ान था। उसका वो तमाम तर ख़ानदानी गुरूर, लंदन की तालीम और जागीरदारी का तकब्बुर नुचड़ चुका था। नताशा को दवा दे दो, खुदा के लिए उसे बचा लो। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। पूरे इलाके के सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ करूँगा। बस उस मासूम पर रहम करो। ज़ोया ने अपने हाथ में पकड़ा अड़के गुलाब का रुमाल अपने लबों से लगाया और पुरसकून नज़रों से आज़र को देखा। रहम? मीर आज़र शाह, रहम की तवक्का उनसे की जाती है जिनके साथ कभी इंसाफ हुआ हो। ज़ोया की आवाज़ दलान के माइक से पूरे सहन में गूंजी। अगर नताशा की ज़िंदगी चाहते हो तो उठो और उस पूरे मजमे के सामने अपने बाप और अपने गुनाहों का वो इतराफ़नामा पढ़ो जो दानियाल के हाथ में है। आज़र ने लड़जते हाथों से दानियाल के हाथ से वो कागज़ लिया। सेहन में खड़े सैकड़ों हाड़ियों और मज़दूरों की नज़रें अपने साबका आका पर जमी हुई थीं। आज़र ने थूक निगला और लड़जती भराई हुई आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैं मीर आज़र शाह तमाम बरादरी के सामने इतराफ़ करता हूँ कि मेरे बाप मीर इफ्तिखार और मैंने मिलकर दादा जान मीर जलाल शाह की वसीयत में तहरीफ़ की। हमने ज़ोया के बाप मीर जुल्फ़िकार शाह को जायदाद से बेदखल करने के लिए झूठे मुकद्दमात बनाए और मैंने ज़ोया शाह की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए नताशा के साथ मिलकर साजिशें की।
ہم مجرم ہیں اور زویا شاہ اس حویلی اور ملز کی واحد قانونی اور سچی مالکن ہے۔ جب آذر کے یہ الفاظ ختم ہوئے تو پورے صحن میں ایک مہیب سناٹا چھا گیا۔ جن ہاڑیوں کے سامنے آذر کبھی کوڑا اٹھایا کرتا تھا وہ آج اسے ایک گنہگار گار کی طرح سر جھکائے روتے دیکھ رہے تھے۔ زویا اپنی کرسی سے اٹھی، اس کی سیاہ شال ہوا میں لہرائی۔ اس نے دانیال کو اشارہ کیا، ڈاکٹر کو کوارٹر میں بھیج دو اور نتاشا کی ادویات بحال کر دو۔ وہ آذر کے بالکل قریب آئی جو اب بھی فرش پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ زویا نے بہت دھیمے اور تیکھے لہجے میں کہا، تم نے اپنی بیوی کی زندگی تو خرید لی آذر شاہ، مگر اپنی عزت کا جو جنازہ آج تم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے اس کی میت اب تم عمر بھر اپنے کاندھوں پر ڈھوؤ گے۔ جاؤ اور جا کر اپنی اس فتح کا جشن مناؤ۔ زویا مڑی اور دھیمے قدموں سے اندرونی ڈیوری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ آذر صحن میں موجود لوگوں کے سامنے مٹی پر پڑا اپنی قسمت پر سسکیاں بھرتا رہا۔ ادویات کے اثر سے نتاشا کا وحشیانہ پن تو تھم گیا، مگر اس کے بعد جو خاموشی آئی وہ آذر شاہ کے لیے اس کی چیخوں سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ شہر سے آئے ڈاکٹروں نے نتاشا کی بگڑتی ذہنی حالت کو دیکھ کر بھاری مقدار میں ٹرانکولیٹرائز دیے تھے۔ نتاشا اب کوارٹر کے بیڈ پر گھنٹوں ساکت بیٹھی رہتی۔ اس کے زخموں پر پٹیاں بندھی تھیں اور چہرے کی زردی مزید گہری ہو چکی تھی۔ مگر سب سے ہولناک موڑ تب آیا جب شام کو آذر اس کے لیے کھانا لے کر اندر داخل ہوا۔ نتاشا نے خالی نظروں سے آذر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا، نہ غصہ اور نہ ہی کوئی پہچان۔ تم کون ہو؟ نتاشا کی آواز اتنی باریک اور اجنبی تھی کہ آذر کے ہاتھ سے کھلی پلیٹ چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ نتاشا، میں ہوں آذر، تمہارا شوہر۔ آذر نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر نتاشا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور سہم کر دیوار سے لگ گئی۔ شوہر؟ نہیں، میرے شوہر تو بہت خوبصورت تھے، وہ لندن سے آئے تھے۔ تم تو حویلی کے کوئی غریب نوکر لگتے ہو۔ جاؤ یہاں سے، زویا بی بی کو بلاؤ، وہ مجھے اس نوکر سے بچائیں گی۔ نتاشا کا یہ جملہ آذر کے سینے پر کسی زہر آلود خنجر کی طرح لگا۔ اس کا وہ روپ، اس کی بگڑی ہوئی حالت اور جاگیرداری کا سلب ہونا اب اس کی اپنی بیوی کی نظر میں بھی اسے ایک نوکر بنا چکا تھا۔ وہ اندر سے مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو گیا اور خاموشی سے سر جھکائے کوارٹر سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح حویلی کے بڑے پورچ میں ایک جدید چمکتی ہوئی کالی مرسیڈیز آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک 35 سالہ نہایت وجیہہ اور نفیس شخص اترا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں پر مہنگا سن گلاسز تھا۔ وہ ارسلان تھا، شہر کا نامور بیرسٹر اور لندن سے زویا کا پرانا دوست، جو اب ملز کے قانونی معاملات اور بین الاقوامی کانٹریکٹس کو سنبھالنے آیا تھا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ارسلان کا استقبال کیا۔ اسی وقت زویا دالان سے باہر آئی۔ اس نے سفید ململ کے لباس پر ہلکے سرمئی رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کی بڑی سیاہ کاجل لگی آنکھوں میں ارسلان کو دیکھ کر ایک دھیمی مگر گہری چمک ابھری۔ یہ وہ چمک تھی جو حویلی کے لوگوں نے زویا کے چہرے پر پچھلے کئی سالوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خوش آمدید ارسلان، زویا نے اپنے مخصوص کاٹ دار مگر نرم لہجے میں کہا۔ ارسلان نے مسکرا کر زویا کی طرف دیکھا۔ آخر کار تم نے اس حویلی کے تمام سانپوں کو ان کے بلوں میں دھکیل ہی دیا، زویا شاہ۔ میں نے خبریں سنی ہیں، تم نے اکیلے یہ جنگ جیتی ہے۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ارسلان۔ زویا نے ارسلان کو ڈرائنگ روم کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، اب اس حویلی کو نکھارنا باقی ہے۔ آذر شاہ، جو پچھلے کوارٹر کی طرف جانے والے راستے پر ایک بھاری رجسٹر اٹھائے کھڑا تھا، اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ارسلان کا خوبصورت نکھرا ہوا وجود، اس کی اور زویا کی بے تکلفی، اور زویا کے چہرے پر ارسلان کے لیے وہ نرمی، آذر کے اندر سوئے ہوئے حسد کے ایک آخری مردہ سانپ نے یکدم کینچلی بدلی۔
وہ آذر شاہ جو کبھی زویا کا شوہر بننے کے خواب دیکھتا تھا اور جس نے زویا کو نیچا دکھانے کے لیے نتاشا سے شادی کی تھی، آج اس جگہ کھڑا تھا جہاں وہ زویا کی زندگی میں ارسلان کی آمد کو صرف دور سے جلتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، مگر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ یہ رجسٹر ملز کے کھاتوں کا ہے مینیجر صاحب؟ ارسلان نے ڈرائنگ روم میں جاتے جاتے آذر کے پاس رک کر پوچھا۔ ارسلان کی نظروں میں آذر کے لیے کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف ایک سینئر کی اپنے نچلے ملازم پر پڑنے والی سرسری نظر تھی۔ آذر نے دانت بھینچے، اس نے اپنی نظریں جھکائیں اور لرزتے ہوئے رجسٹر ارسلان کے سامنے کر دیا۔ جی سر، یہ ملز کے کھاتے ہیں۔ زویا نے آذر کی اس جھکی ہوئی گردن کو دیکھا اور پھر ارسلان کی طرف مڑ کر مسکرا دی۔ اس کی وہ برفانی کاردار مسکراہٹ آذر کی روح کو چھید رہی تھی۔ ارسلان، ان مینیجر صاحب کا خاص خیال رکھنا، زویا نے ارسلان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ان کے اعتراف گناہ کی قیمت ہم نے ان کی بیوی کی ادویات سے دی ہے۔ انہیں کام کا پورا بوجھ ملنا چاہیے تاکہ انہیں حویلی کا ماضی یاد نہ آئے۔ ارسلان کا کہکہ دالان میں گونجا اور وہ دونوں اندر چلے گئے۔ آذر وہیں کھڑا رہ گیا، اس کے ہاتھوں میں پکڑا رجسٹر اس کے اپنے ہی گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو چکا تھا، اور زویا شاہ کا بدلہ اب ایک بالکل نئے اور ہولناک باب میں داخل ہو رہا تھا۔ ارسلان کے حویلی میں قیام کو 3 دن گزر چکے تھے، مگر آذر شاہ کے لیے یہ 3 دن 3 صدیوں کے برابر ثابت ہو رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں جہاں کبھی میر جلال شاہ اور میر افتخار کے ساتھ بیٹھ کر آذر اپنی حاکمیت کے منصوبے بنایا کرتا تھا، اب وہاں ہر شام ارسلان اور زویا فائلیں کھولے ملز کی نئی بین الاقوامی پالیسیوں پر گفتگو کرتے۔ ارسلان کی باتیں، اس کا جدید لہجہ اور زویا کا اس کے ساتھ بیٹھ کر نہایت سنجیدگی سے چائے کی پیالیاں بدلنا آذر کے لیے ایک ایسا مسلسل عذاب تھا جو اس کی روح کو روز چھیدتا تھا۔ آذر کوارٹر کے چھوٹے سے دالان میں کھڑا بارش کے پانی سے بھرے گڑھے کو تک رہا تھا۔ اس کے پیچھے کمرے سے نتاشا کی دھیمی آواز آ رہی تھی جو اونی چادر کے دھاگے توڑتے ہوئے کوئی بے ربط گیت گنگنا رہی تھی۔ وہ نتاشا جو کبھی اس کے لیے غرور کی علامت تھی، اب ایک ایسی بیگانہ محرم بن چکی تھی جس کے پاس آذر کے لیے نہ محبت تھی اور نہ پہچان۔ تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو آذر شاہ؟ آذر نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ دانیال ڈیوری کے پاس کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا۔ بیرسٹر ارسلان صاحب نے یہ ملز کے پرانے فائلز منگوائے ہیں، دانیال نے سرد لہجے میں کہا۔ انہیں فوراً ڈرائنگ روم میں پہنچاؤ، اور ہاں، بیرسٹر صاحب کے لیے چائے بھی بھجوا دینا۔ آذر نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایک عام قاصد کی طرح حکم سننا اب اس کی روزمرہ کی زندگی بن چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ فائلز دانیال کے ہاتھ سے لیے اور دالان کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم کا بھاری شیشے کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ اندر ارسلان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اور زویا سامنے لکڑی کی میز پر ہاتھ ٹیکے کھڑی اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ زویا نے سفید ململ پر ہلکے نیلے رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، اس کے گھنے سیاہ بال شانے پر کھلے تھے اور اس کی گہری کاجل لگی آنکھوں میں ارسلان کی باتیں سنتے ہوئے ایک دھیمی سی تحسین کی چمک تھی۔ آذر نے اندر داخل ہوتے ہی فائلز میز پر رکھے۔ اس کا وجود حسد، ذلت اور غصے سے جل رہا تھا۔ یہ فائلز ہیں سر، آذر نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکے سپاٹ رکھتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے سر اٹھایا، اس کی نظریں آذر کے داغدار اور خستہ حال کپڑوں پر پڑیں، مگر اس نے بغیر کسی خاص تاثر کے کہا، شکریہ مینیجر صاحب۔ ذرا یہ بتائیں کہ پچھلے 3 سال کے ٹیکس ریٹرنز کس اکاؤنٹ نے سائن کیے تھے؟ اس میں کچھ تکنیکی غلطیاں ہیں۔ آذر کی نظریں ایک پل کے لیے زویا پر گئیں۔ زویا بالکل پرسکون کھڑی تھی، اس کے لبوں پر وہی پرانی کاردار اور برفانی مسکراہٹ لہرائی۔ بیرسٹر صاحب، ان مینیجر صاحب سے ٹیکس کے پیچیدہ معاملات مت پوچھیں۔ زویا کی آواز میں زہر آلود کاٹ تھی،
ان کی تمام صلاحیتیں صرف خاندانی سازشوں اور وصیت ناموں سے تحریف تک محدود رہی ہیں۔ کھاتوں کا کام پنڈت رام ناتھ ہی سنبھالتا تھا۔ ارسلان نے دھیما سا کہکا لگایا۔ اوہ آئی سی، معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے لگا شاید آذر صاحب کو ملز کے مالیاتی امور کی کچھ سمجھ ہوگی۔ ارسلان کی وہ تہذیب آمیز مسکراہٹ اور زویا کا وہ سرد رویہ آذر کے اندر سوئے ہوئے شیطان کو ایک بار پھر جگانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جب تک ارسلان اس حویلی میں موجود ہے اس کی ذلت کا گراف روز نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔ رات کے آخری پہر جب پوری حویلی پر گہرا اندھیرا اور سناٹا چھا چکا تھا، آذر اپنے کوارٹر سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور دماغ میں ایک خبیث منصوبہ جنم لے چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارسلان شہر سے اکیلا آیا تھا اور حویلی کے مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ارسلان کے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ملز کے ان تمام نئے بین الاقوامی کانٹریکٹس کی اصل کاپیاں تھیں جن پر زویا کے دستخط ہو چکے تھے اور جن کی بنیاد پر ملز کو کروڑوں کا غیر ملکی سرمایہ ملنا تھا۔ اگر یہ کاغذات غائب ہو جائیں، آذر نے اندھیرے میں اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری، اگر یہ کانٹریکٹس چوری ہو جائیں اور الزام ارسلان کی لاپرواہی یا نیت پر آئے تو زویا کا ارسلان پر سے اعتبار ختم ہو جائے گا۔ زویا اسے حویلی سے نکال دے گی اور ملز کو جو بھاری مالیاتی نقصان ہوگا اس سے زویا کا غرور دوبارہ مٹی میں مل جائے گا۔ آذر دھیمے اور چھپے ہوئے قدموں سے مہمان خانے کی طرف جانے والے پچھلے راستے کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چابی تھی جو اس ملز کی پرانی چابیوں کے گچھے سے چرائی تھی، مگر وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس حویلی کی اینٹ اینٹ زویا ملز ذوالفقار شاہ کے اشاروں پر سانس لیتی ہے۔ جیسے ہی آذر نے مہمان خانے کی گیلری کے پہلے پائیدان پر قدم رکھا، ڈیوری کے اندھیرے کونے میں سے ایک شمع کی پیلی روشنی ابھری۔ آذر کے قدم جم گئے۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں زویا کھڑی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی بھاری چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی شمع کی روشنی اس کے دودھیا سفید چہرے پر محیب سائے بنا رہی تھی۔ اس کی بڑی سیاہ کاجل لکی آنکھیں اندھیرے میں زہر آلود چمک کے ساتھ سیدھی آذر کے لرزتے ہوئے وجود کو تک رہی تھیں۔ رات کے اس پہر مہمان خانے کی طرف قدم کیوں بڑھ رہے ہیں میر آذر شاہ؟ زویا کی آواز سرد رات کی ہوا کی طرح کڑکدار اور تیکھی تھی۔ کیا تمہاری حسد کی آگ تمہیں ایک بار پھر چوری کے راستے پر لے آئی ہے؟ آذر کے ہاتھوں سے وہ چابی جھٹک کر سنگ مرمر کے فرش پر گری اور ایک تیز دھاتی آواز کے ساتھ سکوت شب کو چیر گئی۔